अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का मेरा ये ख़ुसूसी बयान है बराए साले सवाब अपने मरहूम वालिद मोहतरम के लिए और बिलख़सूस उन मरहूमीन के लिए जिनके लिए कोई दुआए खैर करने वाला नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला जब एक इंसान को खल्क़ करता है तो उसको मोहताज रखता है अपने वालिदैन का। और वालिदैन बच्चे के पैदा होने से लेकर बच्चे के जवान यानी कि बालिग होने तक वालिदैन उसकी ज़िम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाकर रखते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान जब इस दुनिया में आए तो उसको अच्छा माहौल दिया जाए, उसकी अच्छी तरबियत दी जाए, क्योंकि इंसान के ऊपर माहौल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ वाक़यात या जो भी कुछ हो रहा होता है उसका असर हमारे किरदार के ऊपर और हमारे अमाल के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मोमिनात, ये जो आज का दिन है ये मेरे लिए मुनासबत रखता है अपने वालिद मोहतरम की वफ़ात का। मैं यहाँ पर कुछ चंद वाक़यात आप लोगों के सामने बयान करना चाहूँगी कि वालिदैन का होना और ना होना इंसान की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। सबसे पहले तो मैं ये बयान करना चाहूँगी कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसको मोहताज रखा अपने वालिदैन का। वालिदैन उसकी तरबियत करते हैं, उसको बाशऊर बनाते हैं ताकि वो दुनिया वालों के सामने बाअमल बाकिरदार बन सके और अपने मरहूमीन के लिए या अपने वालिदैन के लिए आइंदा वक़्त में सदक़ाए जारिया बन सके। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने इंसान को मोहताज बनाया अपने वालिदैन का। वालिदैन क्या करते हैं? औलाद के लिए दिन रात मेहनत व मशक्क़त करते हैं। वालिदैन अपनी औलाद के लिए एक अमली नमूना बनते हैं। जो वालिदैन करते हैं वही औलाद करती है। जो भी अमल हम करेंगे कल को हमारी औलाद बिल्कुल वही करेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो मैं ये बताती चलूँ कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जैसी तरबियत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत की है, हमें उनकी सीरत ज़िंदगी से हमें दर्स सीखना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के ऊपर ईमान रखने वाले हैं। हमें वो अमल किरदार अदा करना है कि जो अमल हमारे जनाब सैयदा ने किया या हमारे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किया। आज जनाब सैयदा का नाम बुलंद है, आज जनाब सैयदा का नाम रोशन है। आज जो 12 इमामों की नस्ल चली है ना, वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से चली है। मोमिनात, एक बात ज़हन नशीन रखिएगा कि अगर एक मर्द गुनाह करता है तो उसकी वजह से सिर्फ एक घर बर्बाद होता है, लेकिन अगर कोई एक औरत एक गुनाह करती है तो उसकी वजह से पूरी नस्ल बर्बाद होती है। लेकिन जब भी कोई एक औरत गुनाह करे ना, तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि आप लोग वो गुनाह करने से पहले सोचिएगा कि ये गुनाह सिर्फ हम तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये गुनाह हमारी आने वाली नस्लों तक नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की और फिर उनके बच्चे उनके लिए सदक़ाए जारिया कैसे बने। जनाब सैयदा को किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं, वो तो ख़ातमुन नबीयीन सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हैं, जिनके लिए सूरह कौसर नाजिल हुई। लेकिन रसूल खुदा ने जनाब सैयदा की कैसी तरबियत की और जनाब सैयदा ने अपनी आने वाली नस्ल की तरबियत कैसे की। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार इस दुनिया में किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। उनकी तरबियत का सबसे बड़ा अमली नमूना ये है कि जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जनाब हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घर से बाहर रवाना करती तो ताउज़ और तस्मिया का उनके ऊपर हिसार करके भेजती। जनाब सैयदा पानी का अगर एक घूंट भी उनके हलक तक पहुंच जाती तो तस्बीह और तहलील के साथ पहुंचाती, हलाल लुकमा खिलाती और हराम से बचाती। मोमिनात, आज जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं ना, उन्हीं वालिदैन की औलाद उनके लिए सदका जारिया बनी होंगी जिन्होंने अपनी औलाद को हलाल रिस्क खिलाया होगा। हलाल रिस्क का इंसान के किरदार के ऊपर बहुत बड़ा अमल दखल है। जो इंसान अपनी औलाद को हलाल रिस्क खिलाएगा, मेरी बहस बिल्कुल महदूद है, जो इंसान अपनी औलाद को हलाल रिस्क खिलाएगा, मरने के बाद उसकी वही औलाद उसके लिए सदकाए जारिया बनेगी।
ادروائز جو انسان اپنی اولاد کو حرام لقمہ کھلائے گا نا، وہ اس کے پیٹ میں جا کر اس کے لیے مغفرت نہیں کرے گا، اس کے لیے بد دعائیں کرے گا کہ تم نے مجھے حرام لقمہ کھلایا۔ کل کو یہی ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف کھڑے ہو کر روز قیامت گواہی دیں گے کہ میرے اس والد نے مجھے حرام لقمہ کھلایا، یا میری اس ماں نے مجھے حرام لقمہ کھلایا۔ مومنات، اپنی اولاد کو آپ جب بھی غذا کھلائیں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ کی تسبیح و تحلیل کر کر آپ اپنی اولاد کو رزق کھلائیں، اور بالکل طاہر و مطہر رزق کھلائیں۔ صرف حلال تک بات نہیں رکتی، بات جا کر رکتی ہے طاہر و مطہر ہونے تک۔ سب سے پہلی بات ہے کہ روزی کمانے اور روزی کھلانے اور طاہر و مطہر ہونے میں کیا فرق ہے۔ جب تاریخ کا مطالعہ کریں یا تفسیر تک پہنچے نا، تو مومنات یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایک انسان گھر سے روانہ ہوتا ہے رزق کمانے کے لیے، حلال رزق کہ جس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، حلال رزق سے مراد کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، حلال رزق سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ کوئی تجارت کرتا ہے تو اتنا منافع رکھے جتنا اسلام میں جائز ہو۔ منافع رکھنا اور تجارت کرنا تو اسلام میں جائز ہے، اسلام میں ناجائز نہیں ہے تجارت میں منافع رکھنا۔ اتنا منافع رکھیں کہ آپ کی ذات کو بھی فائدہ پہنچے اور بیچنے والے کی ذات کو بھی فائدہ پہنچے۔ بس اتنی کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی ذات کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اچھا، یہاں تک تو بات آ کر رک جاتی ہے کہ حلال رزق یہ ہو گیا۔ اب طاہر و مطہر رزق سے کیا مراد ہے؟ مومنات، جب تک ایک انسان گھر سے نکلے حلال روزی کی تلاش میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر لمحے کو، اس کی ہر حلق سے نکلی ہوئی سانس کو ایک عبادت میں شمار کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو حلال رزق کھلاؤ، طاہر رزق کھلاؤ، پاکیزہ رزق کھلاؤ۔ میرے امام سے پوچھا گیا، مولا یہ پاکیزہ رزق سے کیا مراد ہے؟ میرے امام نے کہا کہ پاکیزہ رزق وہ ہے کہ جب تم گھر سے نکلو رزق کی تلاش میں، اور راستے میں تم دیکھو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم رزق کی تلاش کو چھوڑ کر پہلے واجبات کی ادائیگی کرو اور پھر نکل پڑو رزق کی تلاش میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ رزق فرمائے گا، اس کو حلال رزق عطا کرے گا۔ اور طاہر اور مطہر رزق سے کیا مراد ہے؟ طاہر اور مطہر رزق سے مراد یہ ہے کہ بالکل میں مختصر سا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ جب ایک انسان گھر سے نکلے، حلال رزق کی تلاش میں نکلے، حرام رزق کی تلاش میں نہ نکلے، اور جو حرام طریقے سے کمایا جائے وہ رزق نہیں ہوتا، وہ حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ مومنات، گھر سے جب نکلو تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر حلال رزق کی عبادت سمجھتے ہوئے حلال رزق کو آپ لوگ گھر سے جب باہر نکلیں تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گھر سے نکلیں، آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں آپ لوگ گھر سے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب حلال رزق کمانے کے لیے جب گھر سے نکلیں تو اللہ کا نام لیں اور ذہن میں تہیہ کریں کہ آپ حلال رزق کمائیں گے، اب حرام رزق نہیں کمائیں گے۔ اور پھر پاکیزہ رزق کیا ہے؟ پاکیزہ رزق یہ ہے کہ جب آپ رزق کی تلاش میں گھر سے روانہ ہو چکے ہوں اور تجارت کے دوران یا کوئی کاروبار یا کوئی بزنس، ایٹ لیسٹ کوئی بھی کاروبار ہے آپ کا، کوئی بھی ذریعہ معاش ہے جس کے تھرو آپ رزق کماتے ہیں، آپ کی روزی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، اس کے دوران اگر آپ اذان سنتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ نماز ظہرین ہے یا نماز مغربین ہے یا آیا کہ کسی بھی واجب نماز کا وقت ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ تلاش رزق کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اس کو کہا جائے گا پاکیزہ رزق۔ اب بات آتی ہے طاہر و مطہر رزق کیا ہے؟ طاہر و مطہر رزق یہ ہے کہ اس رزق میں اہل بیت کی مودت لازم ہو، اس رزق میں اہل بیت سے ایک لگاؤ ہو، ایک لگن ہو کہ ہم اس طریقے سے رزق کمائیں کہ جو رزق کمانے سے ہمارے اہل بیت ہم سے راضی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی مومن یا غیر مومن یا مسلم یا نان مسلم کو ایک اذیت پہنچے یا کوئی دکھ یا کوئی پریشانی ہو ہماری وجہ سے، تو ایسے رزق کو مطہر یا طاہر نہیں کہا جاتا۔
تو اگر آپ ان شرائط کے اوپر عمل پیرا ہونے کے بعد آپ حلال پاکیزہ طاہر و مطہر رزق اپنی اولاد کے پیٹ میں تناول کرواتے ہیں نا، ان کے حلق سے گزرتا ہے، تو وہ ایک ایک لقمہ انسان کے پیٹ کے اندر جا کر بھی اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ معصومین تو اتنا کہتے ہیں کہ جب تم اپنی اولاد کو حلال رزق پاکیزہ مطہر طاہر رزق کھلاؤ تو رزق کھلاتے وقت تم سورہ توحید کی تلاوت کیا کرو، کہ جب تم سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے حلال لقمے اپنے پیٹ کے اندر تناول کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سورہ توحید کی عظمت کے تھرو آپ کے پیٹ میں جب تک وہ رزق رہے گا آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔ اور یہی حلال رزق ہی اور حرام روزی یا حرام کمائی ہی انسان کے کردار کے اوپر عمل پیرا ہوتی ہے۔ انسان کے اوپر غذا کا، کمائی کا، روزی کا بہت بڑا اثر ہے۔ والدین جو لقمے اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں کل کو وہی لقمے مرنے کے بعد ان کے کام آتے ہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کو حلال روزی کھلائیں گے تو مرنے کے بعد اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اگر اولاد کو والدین حرام روزی کھلائیں گے تو مرنے کے بعد وہی والدین کے لیے ان کی اولاد ہی باعث نجات نہیں باعث سزا بن جائے گی۔ تو مومنات، جناب میرا موضوع بڑھتا جا رہا ہے، بہت مختصر بیان کرنا چاہوں گی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی تربیت اتنے حسین و جمیل طریقے سے کی کہ آج بھی جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا نام آ جائے لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے اصل تربیت۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایک ماں اور ایک باپ کے ہونے کا اصلی حق ادا کیا جائے۔ تو مومنات، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھے سے کی کہ میدان کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا تھا تو نہ انہوں نے دیکھا کہ میرا 6 ماہ کا معصوم سا بچہ ہے، نہ ہی انہوں نے دیکھا کہ میری 4 سال کی بیٹی یتیم ہو جائے گی۔ ارے امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قرار دیا کہ حسن و حسنین فرزندان رسول خدا ہیں۔ اسی حسین کو اللہ تعالیٰ نے جناب سکینہ کیسے عطا کی، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ مولا حسین علیہ السلام نے راہب کو اولاد عطا فرمائی جب رسول نے کہہ دیا کہ راہب تیرے نصیب میں اولاد نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ راہب تمہارے نصیب میں اولاد نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ در ہے کہ جس کے در سے کوئی بھی انسان کبھی بھی خالی نہیں جاتا۔ امام علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، امام کی فریاد کرنے کے بعد جب اللہ نے راہب کو اولاد عطا فرمائی تو ارے جس کو حسین اولاد عطا کرے اس حسین نے اللہ سے خود اپنے لیے اولاد مانگی۔ نماز شب کی دعاؤں میں مولا حسین علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے میری معصومہ عطا فرما جو میرے سینے کا سکون ہو۔ میرے اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو نماز شب کی دعاؤں کا صلہ دیا اور امام حسین علیہ السلام کو جناب سکینہ عطا کی گئی۔ ایک باپ اور ایک بیٹی کی محبت کا اندازہ میدان کربلا میں بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ بہت مختصر بیان کر رہی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ علیہ السلام کو نماز شب کی دعاؤں میں مانگا، اور جب میدان کربلا میں امام کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس دوران جناب سکینہ رو رو کر کہتی تھیں میرے بابا کی زلفوں کو نہ نوچو، میری دادی زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ مومنات، آج جب ہم تھوڑا سا تصور کرتے ہیں نا اس واقعے کے بارے میں تو ہمارا جگر پھٹنے پہ آتا ہے کہ کیسے ایک مسلم ہی ظالم بنا اور اس نے ایک 4 سالہ بیٹی سے اس کا باپ چھین لیا۔ ایک بیٹے سے 6 ماہ کا ننھا سا معصوم تو چھینا، لیکن معلوم ہے آپ لوگوں کو بیٹیاں باپ کی بہت لاڈلی ہوا کرتی ہیں۔ آج جن کے باپ زندہ ہے نا، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سر پہ والدین کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، ان کو کوئی بیماری یا کوئی تکلیف یا اذیت یا دکھ نہ پہنچائے۔
لیکن اولاد، ایک بیٹی اور ایک باپ کا جو رشتہ، جو پیار ہوتا ہے نا، وہ ایک بیٹی یا ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ آج جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ان سے پوچھیں یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ جب تمہیں کسی کی یتیمی پہ رونا نہ آ رہا ہو نا، تھوڑا سا تصور کر لیا کرو کہ اگر اس کی جگہ پہ ہمارا باپ ہوتا تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی۔ مومنات، امام حسین علیہ السلام کی معصوم سی بیٹی 4 سالہ جب وہ یتیم ہوئی، روتی رہی، چیختی رہی، ماتم کرتی رہی کہ میرے بابا کو نہ مارو، میری دادی زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ تو مومنات، اس وقت ظالم حکمران تھے، ظالموں کو ترس نہ آیا معصوم سی ننھی سی بچی پہ، اور امام حسین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ لیکن اب میں بیان کروں گی آپ لوگوں کے سامنے کہ باپ کے جانے کے بعد اور باپ کے جیتے ہوئے ایک اولاد کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ایک اولاد کو اس کا باپ جو پیار دے سکتا ہے نا، وہ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا۔ جب باپ زندہ ہوتا ہے، اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی، اپنے خونی رشتے ہنس ہنس کر ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ لیکن جب باپ اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اسی باپ کی اولاد کے اندر، دنیا کی، میں کہتی ہوں کہ دنیا ہر عیب دنیا کا اس اولاد کے اندر ڈال دیتی ہے کہ اس اولاد میں یہ برائی ہے، فلاں کی اولاد اتنی بری ہے، اس کا کردار برا ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، ETC کچھ بھی سمجھ لیں آپ لوگ۔ ایک دنیا کی ریالٹی بتا رہی ہوں میں۔ لیکن دعا کیا کریں کہ والدین کا سایہ سر سے کبھی نہ اٹھے۔ والدین کے مرنے سے پہلے ہم مر جائیں، لیکن ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت نہ ہوں۔ جب ایک باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو یتیمی کا دکھ اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ارے یتیمی کا دکھ سننا ہے تو جناب زینب سے سنو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی سے سیکھیں۔ جب وہ زندہ تھے ان کے بابا، تو دنیا ان کا احترام کرتی تھی۔ جب ان کے بابا اس دنیا میں نہیں رہے، نہ ان کی ردا کی عزت رکھی گئی، نہ ان کی ماں کے دربار میں جانے کی کوئی لاج رکھی گئی۔ اس کو کہتے ہیں یتیمی۔ جب امام زندہ تھے نا، تو جہاں سے بیویاں گزرتی تھیں، اس جگہ کی، ان کے قدموں کی جگہ کو لوگ باعزت سمجھتے تھے، بوسے دیتے تھے اس زمین پہ جہاں سے جناب سیدہ گزرتی تھیں، جہاں سے ثانیہ زہرا گزرتی تھیں۔ لیکن جب ان کا باپ اس دنیا میں نہ رہا تو لوگوں نے پتھر بھی برسائے، لوگوں نے ردائیں بھی چھینی، لوگوں نے ظلم بھی کیا۔ بی بی رو رو کر کہتی تھی، لوگوں ہمیں پہچانو، میں زینب بنت علی ہوں، میں محمد مصطفیٰ کی نواسی ہوں، میں تو جس نبی کا تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو، میں اسی نبی کی نواسی ہوں، ہمیں پہچانو۔ لیکن جب باپ اس دنیا میں نہیں رہا، کسی نے بیٹی کی قدر ہی نہ جانی۔ یہ تو ان کے والدین کی اچھی تربیت تھی، ان عظیم ہستیوں کے والدین کے اچھے اعمال تھے، حلال روزی تھی، حلال کمائی تھی، محنت و مشقت کی روزی تھی، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کا نام اتنی صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی زندہ ہے۔ تو مومنات، کہا جاتا ہے کہ جب باپ زندہ ہو نا، اس کی قدر کیا کریں، ورنہ جب باپ مر جاتا ہے نا، پھر یہی بیٹیاں باپ کے سینے سے لگ کے رونے کو ترستی ہیں۔ دعا کیا کریں کہ کبھی خدا کسی کو بے وقت یتیم نہ کرے۔ یتیمی کا دکھ ایسا ہے کہ انسان کو نہ راتوں کو نیند آتی ہے، نہ دن کو کہیں چین ملتا ہے۔ اگر ایک بیٹی جس کا باپ اس دنیا سے گزر چکا ہو نا، کوشش کیا کریں کہ اس کے سامنے آپ اپنے بچوں کو پیار نہ کریں۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، تب ایک یتیم بچی کو اپنے باپ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور وہ اندر ہی اندر روتی ہے۔ دنیا والے کے سامنے تو انسان کھل کے رو بھی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، ایک باپ جنت کا دروازہ ہے۔
باپ وہ عظیم ہستی ہے اور وہ واحد ہستی ہے اس دنیا کی کہ جو چاہتی ہے کہ ہماری اولاد، خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ہم سے زیادہ پروان چڑھے، ہم سے زیادہ نام کمائے، ہم سے زیادہ کامیابی حاصل کرے اس دنیا میں۔ باپ ایک وہ واحد کریڈٹ کارڈ ہے کہ جس میں بیلنس نہ بھی ہونا تو باپ اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، چاہے اس کو محنت کرنی پڑے، مزدوری کرنی پڑے، کسی کے طنز و طعنے سننے پڑے، لیکن باپ جب تک جیتا ہے اپنی اولاد کو کسی کا محتاج نہیں کرتا، کسی کے ماتحت نہیں چھوڑتا کہ جس کا جو دل کرے اس کی زندگی کے وہ فیصلے کر دیے جائیں۔ نہیں، جب باپ زندہ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی خوشیاں چاہتے ہیں، ہر کام میں اپنی اولاد کی رضامندی چاہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کیسا نصیب پایا ان اولادوں نے جن کو بے وقت یتیمی کا دکھ ملا۔ اور جب یتیمی کا دکھ ملتا ہے نا انسان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ کوئی بھی انسان ایک باپ کی کمی پوری نہیں کر سکتا، چاہے دنیا کی ساری جائیداد لا کر ایک بیٹی کے قدموں میں ڈال دو، دنیا کی ساری خوشیاں، ساری کامیابیاں لا کے اولاد کے قدموں میں بھی کوئی پھینک دینا، لیکن جو پیار کی کمی ایک باپ کی ہے وہ کوئی بھی انسان پوری نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، باپ وہ ہستی ہے کہ جو اپنی اولاد کی خوشیوں کے آگے اپنے ہاتھوں پہ کانٹے تک برداشت کر جاتا ہے۔ باپ وہ عظیم خدا کی میں کہتی ہوں کہ ایک نعمت ہے کہ جو بیٹیوں کے سر کے اوپر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، بیٹیاں تو والدین کے لیے ویسے رحمت ہوتی ہیں، لیکن جب ایک والد کے ہوتے ہوئے جو مقام ایک بیٹی کا ہوتا ہے، ایک باپ کے جانے کے بعد وہ مقام نہیں رہتا۔ جس کا باپ اس دنیا میں زندہ ہے، خدا را آپ لوگ ان کا احترام کریں۔ جب میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی تم صبح سویرے اٹھو نا تو اٹھ کے اپنے والدین کی زیارت کر لیا کرو، ان کے کوئی پاؤں نہیں دبانے، ان کے کوئی کپڑے نہیں دھونے، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں بنانا، صرف ان کے چہرے کی زیارت کر لو۔ تو میرا نبی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 2 دروازے کھول دیتا ہے کہ وہ بآسانی جنت میں جا سکتا ہے۔ اور جس نے صبح سویرے اٹھتے ہی اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی، اپنے والدین کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھا نا، اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بانصیب ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں اور جن کو یہ سعادت حاصل ہے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں نا، میرے سمیت جن کے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں یا جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ جب صبح سویرے اٹھے نا اپنے ماں کی تصویر کو دیکھ لیا کریں، اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتا ہے۔ لیکن میں بار بار ایک ہی بات کہوں گی کہ دعا کیا کریں کہ خدا کسی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ نہ چھینے، ورنہ بہت سے بیٹیاں اور بیٹے میں نے اس دنیا میں ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کے والدین نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیاں خراب ہوئی ہیں، ان کی کامیابیوں کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں۔ دنیا بہت ظالم ہے، جو پیار ایک والدین دے سکتے ہیں کسی کو، وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ اب رات کو سونے سے پہلے، نماز مغربین سے پہلے یا نماز مغربین کی ادائیگی کے بعد آپ لوگ 2 رکعت نماز مغفرت والدین ضرور پڑھا کریں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز مغفرت والدین پڑھتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس نے ادھر سے پلک جھپکی اور ادھر وہ ساقی کوثر سے ملا۔ اتنی بڑی سعادت ہے جو ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو مومنات،
ہمارے پاس یہ زندگی کے چند مومنٹس ہیں، چند لمحات ہیں، ہم ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں، بینیفٹ حاصل کریں۔ جب ہم کوئی فائدہ اچیو کرتے ہیں نا، تو وہ بہت سے فوائد ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا کی حد تک رہ جاتے ہیں، لیکن جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ اچیو کرنے کے بعد بھی ان کا اجر تا قیامت ملتا ہے۔ مومنات دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص میں دعا کرنا چاہوں گی اپنے مرحومین کے لیے، اور ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعائے خیر کرنے والا نہیں ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی التجا کروں گی، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی میری اس دعا میں ضرور شرکت حاصل کریں۔ اور جب کوئی کسی ایک مومن کی دعا پہ 40 لوگ آمین کہتے ہیں تو میرا اللہ بھی مجبور ہو جاتا ہے اس انسان کی دعا پہ قبولیت کی مہر لگانے کے لیے۔ تو میں آپ لوگوں سے التجا کروں گی، ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا میرے والد صاحب کے لیے اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں، میرے آپ کے اور وہ مرحومین جن کے لیے کوئی دعائیں خیر کرنے والا نہیں ہے، ان کے مرحومین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کی اولاد کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کے لیے یا اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ مومنات، جو انسان ساری زندگی اس دنیا میں ہمارے لیے کماتا رہا، ہمارے لیے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، محنت کی، مشقت کی، ہمارے لیے حلال روزی کمائی، ایسے والدین خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ اولادیں جو بے وقت یتیم ہو جاتی ہیں، والدین کے سایہ میں نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے والدین کو حیات رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے برزخ کے سفر میں آسانی فرمائے۔ زیارت عاشوراء کا واسطہ دیتی ہوں، میدان کربلا کا واسطہ دیتی ہوں، امام حسین علیہ السلام کی زری کا واسطہ دیتی ہوں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی یتیمی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرے اللہ کسی کو بے وقت یتیم نہ کرنا۔ بیٹیوں کی زندگیوں کے وارث والد ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب والد اس دنیا میں نہیں ہوتے نا، بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ میرے اللہ، میں تجھ سے دعا کروں گی کہ تو میرے والد محترم کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمانا اور ان کے برزخ کے سفر میں آسانی فرمانا۔ میرے پاس الفاظ ہی نہیں بچے کہ میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں یا آپ لوگوں کے سامنے کچھ پیش کروں، لیکن میں آپ لوگوں سے التجا کروں گی میرے والد صاحب محترم کے لیے آپ لوگ خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب ہیں، میری دادی ہیں، اور بھی نام بنام جتنے بھی مرحومین ہیں، ان سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمانا۔ میرے اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا، تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ و خلقہ الکریم۔